बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 27 जनवरी है, साल 2022। वजीर आजम इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिखाया है। कप्तान ने 74 साल तारीख बदल डाली है। जजेस, पुलिस अफसरान, झूठे मुकदमात बनवाने वाले, पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और लड़कियों को छेड़ने वाले अब इन नई तरमीम के बाद कानून के नरगे में होंगे। फौजदारी कवानीन की किन शिकों में तब्दीली की गई है, आम शिके आज की वीडियो में तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा चूंकि इंतहाई अहमियत की हामिल ये वीडियो है, आप इसको समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये पाकिस्तान पीनल कोड है और जिसको आप तादीरात पाकिस्तान कहते हैं। ये 1884 के अंदर लिखी गई। पाकिस्तान वजूद में आ गया तो पाकिस्तान पीनल कोड इसका नाम रख दिया गया। बाद अज़ां ज़ियाउल हक का दौर आया और उसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्डिनेंस हैं, किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। कुछ और शिकें शामिल की गई, लेकिन बहुत बड़ा जो पैकेज है जो तब्दील किया जाना चाहिए था उसको तब्दील नहीं किया गया। अब ये जो पीपीसी है ये जुर्म की तारीफ बताती है और जुर्म की सजा बताती है। ये जुर्म अदालत के अंदर कैसे साबित होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इस हवाले से ये क्रिमिनल जो मेजर एक्ट है इसके अंदर मौजूद है पाकिस्तान प्रोसीजरल कोड। ये जो प्रोसीजरल कोड है, जुर्म को साबित करने का जो तरीकाकार है उसके ये लिखा गया 1898 के अंदर, यानी ये भी अब हो चुके हैं 124 साल बाद इसके अंदर भी तब्दीलियां आई हैं। लेकिन इसके अंदर जो जुर्म को साबित करने के तरीकाकार है ये अमूमन उस दौर के तकादों के मुताबिक है। क्योंकि जब जमाना बदलता है, दौर बदलता है तो उसके साथ तकाजे बदल जाते हैं और अब टेक्नोलॉजी का दौर है और जुर्म को साबित करने के नए जराए आ गए हैं और बाद चीजों पर नौसरबाजी, धोखाबाजी होती है। तो सारी चीजों को अगरचे इसके अंदर ऐड किया गया, लेकिन अब जो प्रोसीजरल लॉ है उसके अंदर भी बड़े लेवल की तब्दीली होने जा रही है और बल्कि तजावीज दे दी गई और आज मैं वो आपके सामने रखूंगा। इसी तरह कानून शहादत है कि एविडेंस आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है, कौन सी चीजें एविडेंस के अंदर शामिल होगी। ये एविडेंस जो लॉ है ये भी 1984 के अंदर इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई थी, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है वो कौन सी चीजें हैं ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा सिविल मेजर एक्ट है, इसके अंदर जो सिविल प्रोसीजरल कोड है और सिविल लॉ जो है वो तफसील के साथ मौजूद है और आप अमूमन जो है वकला की लाइब्रेरीज के अंदर ये किताबें देखते हैं और इसके अंदर जो सिविल कवानीन है, फैमिली लॉज है, इसके अंदर लॉ ऑफ कंट्रैक्ट है और जो सिविल नेचर के मामलात हैं बैंक से रिलेटेड भी वो इसके अंदर आते हैं और इसका भी एक प्रोसीजर जो है वो तब्दील करने का एक बड़ा पैकेज आगे आने जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि आप देखते हैं कि यहां पर बड़े बड़े मुकदमात बनते हैं और लेकिन उनको सजाएं नहीं होती, तो अब जो जजेस हैं उनको भी इन तरामीम के जरिए जो बहुत ज्यादा तरामीम की गई, आपको इल्म है 600 से ज्यादा तरामीम है, वो भी जवाबदेह होंगी। उनको 9 महीने के अंदर अपने फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो किसी केस का फैसला नहीं करते तो हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैं आपके सामने कुछ रखना होती है, जरा आपने तवज्जो के साथ इसको समाप्त करना है। आज चूंकि वजीर आजम इमरान खान ने जो नई तरमीम आई है उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और बैरिस्टर फरग नसीम वजीर कानून और उनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश की है। यकीनन ये एक बड़ा काम था जो आज सरअंजाम दिया गया है। अब नए निजाम के अंदर एक तो FIR को डिजिटलाइज किया जा रहा है और इसके साथ ही ट्रायल के तरीकाकार, अपील, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जराए जो है उनको शामिल किया जा रहा है शवाहिद इकट्ठे करने के लिए। फौजदारी निजाम में बैन अल-अक़वामी मयार से हम आंग जदीद आलात का इस्तेमाल होगा। प्ली बारगेन का तरीकाकार में तब्दीली की गई और वीडियो को शवाहिद के तौर पर अब इस्तेमाल करना जो है इसके अंदर शामिल है। और फिर आपने पुलिस स्टेशन को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजें उनको फराहम करनी है। आम जराइम जो है उनकी 5 साल तक जो सजा थी उसको कम करके अगर प्ली बारगेन का एक तरीका दिया गया उस पर भी बात करेंगे। SHO जो है उसके लिए BA पास होना ये लाजमी शर्त रखी गई है। मैं समझता हूं इसके अंदर जो है लॉ ग्रेजुएट इनको होना चाहिए कम से कम, ताकि ये नाजायज जो लोगों को तंग करते हैं कानून के मुताबिक जो है इसको देखा जाए। अब मजिस्ट्रेट सतह जो है वो पहले आपके सामने रखता हूं। मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 32 के मुताबिक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल तक सजा और 45,000 जुर्माने देने का अख्तियार होगा। खवातीन की गिरफ्तारी के लिए लाजमी है कि कोई खातून पुलिस अफसर हो, वरना जो मर्द उनको पकड़ते हैं वो उनको छू भी नहीं सकते और अगर कोई नागुज़ीर हालात में इमरजेंसी तो उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। अब लोगों को तो हर थाने के अंदर अब मजीद जो है लाजमी होगा कि खवातीन का स्टाफ वो मौजूद हो। गिरफ्तार करने के जो कवायद हैं उनके अंदर भी तब्दीली की गई है। ये जरा आपने सुनना है। सेक्शन 54 है, इसमें किसी भी शख्स की गिरफ्तारी से
متعلق بتایا گیا کہ صرف شک کی بنیاد پر گرفتار کیے جانے کی فوری بعد پولیس افسر تھانے کے انچارج کو فوری آگاہ کرے گا اور اگر وہ مطمئن ہوا تو اس کی گرفتاری کو باقاعدہ طور پر تحریر کیا جائے گا۔ حکومت نے اس سیکشن میں جو ترامیم کی ہیں اس کے مطابق سیکشن 54A، یہ پروسیجرل کوڈ کی بات کر رہا ہوں، جس کے مطابق گرفتار شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات فوری طور پر آگاہ کرنی ہوگی۔ گرفتار ہونے والے شخص کی جو اہل خانہ ہیں ان کو بتانا ہوگا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار ہونے والے شخص کو وکیل تک جو ہے وہ رسائی دینی ہوگی۔ سیکشن 54B کے اندر تبدیلی جو ہے وہ بتایا گیا ترمیم کر کے کہ آپ نے اس کے کسی بھی باعتماد بندے کو بتانا ہوگا، کسی لڑکے کو، کسی بندے کو گرفتار کیا گیا ہے تو پولیس آپ نے ایک تو وکیل تک رسائی دینی ہے اور اس کا جو باعتماد کوئی بندہ ہے جس کا وہ کہے اس کو اطلاع دینی ہے کہ یہ بندہ گرفتار ہم نے کر لیا اور ان چارجز پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دن رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہ اور گرفتاری جا کر 10 دن بعد ڈالیں گے۔ اب یہاں شناختی کارڈ دستاویزات بلاک کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت نے نئی ترامیم میں کسی بھی اشتہاری شخص کی پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اب شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ اور بینک کارڈ بلاک کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ سیکشن 88 میں اضافے کے بعد کسی اشتہاری شخص کے خلاف یہ تمام کارروائی ہو سکے گی اور سرنڈر کی صورت میں عدالتی احکامات پر شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بحال ہو سکیں گے۔ پریس آرڈیننس کے اندر بھی ترامیم ہوئی ہیں۔ ریپ کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کو اب لازمی قرار دے دیا گیا اور اس کو باقاعدہ ایویڈنس کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ سیکشن 156C کے اضافے کے بعد اضافہ کیا گیا اور ریپ کے فوری بعد ڈی این اے ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ یہ ٹیسٹ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر ہوگا۔ ڈی این اے سیمپل کے حوالے سے تمام معاملات کو خفیہ رکھا جائے گا اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ ایک 19 گریڈ کا افسر اس کی زیر نگرانی ہوگا۔ یعنی چھوٹے افسر کو اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ عموماً بکنے کا چانس ہوتا ہے۔ آڈیو ویڈیو کے ذریعے گواہ کا بیان، اگر گواہ دور ہے، بیرون ملک ہے، تو پھر وہ سفارت خانے کے ذریعے بھی اور کوئی بھی طریقے کے ذریعے وہ اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکے گا اور اس کی ویڈیو لنک پر جو گواہی ہے وہ ویلڈ تصور کی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ہی تفتیش کی تکمیل کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ چالان جو پولیس افیسر ہے اس نے 45 دن کے اندر لازمی جمع کروانا اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو ضمنی چالان آپ نے جمع کروا دینا اور پھر آپ نے اس کی وجوہات بتانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ لفظ پاگل کو ذہنی مریض، ذہنی خرابی کے ساتھ بدل دیا گیا اور بریت اور جھوٹے کیسز پر اب جرمانہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا۔ یعنی جو بندہ جھوٹا مقدمے بازی کرنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، یہ سیکشن 245 میں جو پروسیجرل کوڈ ہے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی شخص کے بے گناہ، بلکہ یہ پی پی سی کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، جس کے مطابق کسی شخص کے بے گناہ ثابت ہونے کی صورت میں جج اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے درخواست دہندہ کو ادارے وجوہ کا نوٹس جاری کر سکے گا اور الزام دہندہ کو اپنے حق میں اس نوٹس کے ذریعے وجوہات فراہم کرنی ہوگی۔ بصورت دیگر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سیکشن 250 کے مطابق جو کسی شخص کو غلط طور پر کیس میں شامل کیے جانے پر معاوضے کے طور پر فرسٹ کلاس مجسٹریٹ 5 لاکھ روپے تک اور اسی طرح جو باقی ہے وہ 2 لاکھ تک جرمانہ سیکنڈ کلاس جو مجسٹریٹ ہوگا وہ کر سکتا ہے۔ تو 5 لاکھ تک کوئی جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ اس کے اندر جرمانہ بھی ہوگا، چونکہ یہ جھوٹے مقدمے جب شامل ہوتے ہیں تو انہوں نے عدالت پر بڑا برڈن بنایا ہوا ہے۔ اب اسی طرح میں جلدی 9 ماہ میں کیس کی سماعت مکمل کرنی ہوگی جو جج ہوگا اس کو۔ اب تجویز کردہ نیا سیکشن 265B کے تحت عدالتوں کو کسی بھی قسم کی سماعت 9 ماہ کے اندر مکمل کرنی ہوگی اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کو اس کی وجوہات بتانا ہوگی۔ ہائی کورٹ کی طرف سے وجہ کو تسلیم کیے جانے پر نئی ٹائم لائن اور وقت مقرر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی سرکاری مشکل کی صورت میں ہائی کورٹ کسی بھی سرکاری ادارے کو وہ رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، پولیس رکاوٹ ہے، کوئی اور ادارہ رکاوٹ ہے، کوئی ڈی این اے سیمپل نہیں آ رہا، کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ ہائی کورٹ حکم دے گی اور اگر وہ 9 مہینے کے اندر جج صاحب فیصلہ نہیں کرتے کیس کا تو ہائی کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو ہائی کورٹ اگلا ٹائم دے گی کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر یہ ختم کرنا ہے۔ ایک پلی بارگین کا جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے، جیسے نیب کے اندر آپ کو علم ہے پلی بارگین کی ایک شک ہے، اسی طرح یہاں فوجداری مقدمات کے اندر بھی جو پلی بارگین ہے اس کا آپشن دیا گیا۔ مثلا ایک بندے کے خلاف جرم ہوا ہے، وہ بندہ معاف کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو ہٹا دیں، تو پھر وہ جو 5 سال تک کسی کی سزا تھی تو اس کو بدل کر کم سزا کر دیا جائے گا اور پھر پلی بارگین اور وہ بندہ اپنا جرم کو تسلیم کرے گا۔ اس کے بعد پلی بارگین کا آپشن جو ہے اس کے حق میں استعمال ہوگا اور یہ سیکشن 266 کے مطابق
پلی بارگین کا زیادہ استعمال مالی معاملات کے کیسز میں ہی ہوتا ہے جس میں ملزم متعلقہ عدالت میں پلی بارگین کی درخواست دیتا ہے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد جج صاحب جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر تحریری فیصلہ جاری کریں گے۔ ضمانت کا جو حق ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ سیکشن 496 میں تجویز کردہ ترمیم کے مطابق جو پولیس اسٹیشن انچارج ہوگا SHO کو ضمانت دینے کا اختیار ہوگا جو قابل ضمانت جرائم ہیں ان کے اندر، جبکہ عدالت میں اس کو پیش ہونے کی صورت میں اگر جج صاحب دیتے ہیں تو وہ بھی معاملہ علیحدہ ہے۔ فرانزک ماہرین جو ہے ان کی جو یہاں پر ان کو تھوڑی سی آزادی دی گئی ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے میڈیکل جب آتا ہے کسی بندے کا تو وہ جو ڈاکٹر ہے اس کو آ کر عدالت کے اندر روز وہ اپنی جرح مکمل کروانی ہوتی ہے، یعنی وہ ڈاکٹر بیچارہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد جو بھی کیس آتا ہے جس نے میڈیکل رپورٹ دی ہوتی ہے تو جج صاحب کے سامنے اس کی جرح ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے اور ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر رول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایک بڑا عام دیکھا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ کیسز میں عام معاملہ فرانزک تفتیش کا اور بہت سے آلات ہونے کے باوجود ان کی رپورٹس کو عدالتوں میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ البتہ اب سیکشن 510 میں ترمیم کی جا رہی ہے جس کے بعد فرانزک ماہرین کی شواہد کو عدالتوں میں تسلیم کیا جائے گا۔ کیمیکل ایگزامینر، فرانزک سائنسدان، فرانزک کمپیوٹر یا سائبر ماہرین، فنگر پرنٹ ماہر، فائر آرم ماہرین کی رپورٹس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس سیکشن کے تحت کسی ماہر کی تحریر کردہ رپورٹ کے بعد اس عدالت میں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم اس بارے میں عدالت کے طلب کرنے پر انہیں بلایا جا سکتا ہے۔ پولیس کے لیے فنڈ یہ فراہم کرنے ہوگی۔ خاتون کا پیچھا کرنے والا جو لڑکا ہوگا اس کو دفعہ 354B کا اضافہ کیا گیا جس کے مطابق کسی شخص کی طرف سے پولیس کو کی جانے والی شکایت پر پولیس کی طرف سے اس شخص کو پہلے تو وارننگ دی جائے گی، یعنی ناجائز طور پر پیچھا کرتے ہیں نا لڑکے، اب اس کے اندر دوسری مرتبہ 3 ماہ تک سزا ہو سکے گی اور 1 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا، اور تیسری مرتبہ اگر باز نہیں آتا تو 1 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سیکشن کے تحت صرف پیدل ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر کسی خاتون کا ای میل ایڈریس، سوشل میڈیا، یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ چوری اور نوسر بازی کی جو سزا ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 7 سال سے 10 سال تک اس کو کرنے کی تجویز دی گئی، اور سیکشن 420 کے تحت یہ اضافہ کیا گیا۔ منظم فساد اور شرارت پر 10 سال کی سزا جو ہے وہ کی گئی ہے، اور باؤنس چیک پر نوٹس دینے کے لیے 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ خواتین پر مظالم روکنے کے لیے ایک نئے سیکشن کا اضافہ کیا گیا اور 498D کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے جس کے مطابق خاتون کے شوہر یا اس کے رشتہ دار وہ خاتون پر ظلم ہونے کی صورت میں 3 سال تک ان کو سزا ہوگی، اور اس کے اندر مسلح افواج کو بدنام کرنے پر یہ جو سزا ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 501 کا اضافہ کر دیا گیا اس کے اندر، جس کے مطابق جان بوجھ کر پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ تاہم اگر ایسے شکایت پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کی جائے گی تو وہ پاکستان فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی طرف سے دائر کی جائے گی۔ تو اس کے اندر پورا طبقہ ملامتیہ جو آئے روز جنرل باجوہ، فیض حمید، باقی فوجوں کو سازشی تھیوریز بنا کر ان کے خلاف ایک منظم مہم چلاتے ہیں، تو وہ بڑا طبقہ ملامتیہ اس کے نرغے میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو فوج ہے وہ شکایت کنندہ ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی عدالت میں چلا جائے اور اس کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمہ۔ ریم کی جو اپیلیں ہیں ان کا پروسیجر بھی تبدیل کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ وزارت داخلہ 30 دن کے اندر اس اپیل کو آگے بھجوانے کی پابند ہوگی۔ تو ججز کو، پولیس افسران کو اور جھوٹے مقدمات بنوانے والے فوج کے خلاف جو مہم چلاتے ہیں منظم، اور اسی طرح دفعہ 420 نوسر بازی، دھوکے بازی کے اندر سزا کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ 600 سے زائد دفعات آپ کو علم ہے ان کے اندر ترامیم پیش کی گئی، اور آج وزیر اعظم نے اپنی اس قانونی ٹیم جو ہے اس کو مبارکباد پیش کی اور کہا ہے کہ جس طرح صحت کی سہولیات صحت کارڈ کے ذریعے ہم لے کر آئے ہیں، یونیورسل ہیلتھ سروس، یقینی طور پر یہ فوجداری قوانین کے اندر جو تبدیلی ہے یہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے۔ اور دوسری طرف اب سول پروسیجرل لاز کے اندر بھی اسی طرح جب تبدیلی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو بظاہر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا انقلابی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ آرڈیننس کے بجائے چونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اپروو کروایا جائے گا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کو اعتراض اگر کوئی ہے تو وہ موقع دیا جائے گا۔ قانونی ماہرین اور سٹیک ہولڈر اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ آج یہ مسودہ جاری کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر جو ہے اس پر مزید گفتگو ابھی مرلہ وار جاری رہے گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔